नाजरीन, जी जी मैं हमारे कलाम मन के प्रोग्राम के तहत इससे पहले कि आज के अवलीन मेहमान जाहिद सिद्दीकी साहब ने जाहिद कोंचवी साहब को आपके रूबरू करूं। मैं उर्दू इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन के लिए हल्का सा तारुफ ये करा दूं। इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन दरअसल उर्दू फाउंडेशन बॉम्बे की एक ऑनलाइन एक्टिविटीज के लिए शुरुआत किया गया है। इसके मेन डायरेक्टर एडिटर जनाब मीर साहब हसन है, जो माहनामा सिरिया बॉम्बे से पिछले 10 सालों से पाबंदी से इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन के दीगर जिम्मेदारान टेक्नीशियन हजरात का तारुफ कराने से बेहतर है हमारे टेक्निकल इंजीनियर जनाब वेब डिज़ाइनर मोहम्मद आबिद का भी गायबाना तारुफ कराते चला। ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं की काविशों का नतीजा है जो आज मैं आपके सामने ऑनलाइन रूबरू हूँ। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि आलमी पैमाने पर जहाँ जहाँ उर्दू बोली लिखी पढ़ी जाती है वहाँ मौजूद फनकारान गाहे गाहे अपनी खिदमात ज़बान व अदब के तय अंजाम देते चले आ रहे हैं। बिला झिझक आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप अपना अपना बायोडाटा इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन के व्हाट्सएप नंबर पर भिजवाएं ताकि हम आइंदा भी आपको मुतारफ करा सकें। तो आइए आज का पहला प्रोग्राम जाहिद सिद्दीकी साहब के नाम करते हैं। और जाहिद सिद्दीकी साहब ना सिर्फ एक अच्छे शायर हैं बल्कि बहुत ही पुरखुलूस मिलनसार इंसान भी रहे हैं। तो अब आप जाहिद साहब की ज़बानी उनका तारुफ सुनेंगे। जी जाहिद साहब। जी नाज़रीन इकराम, हमारा आपसे आप जी हमारा जी आपसे सबसे पहले आपका और इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन में इस्तकबाल है। और हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को आप अपना तारुफ पेश करें। सबसे पहले मैं जनाब मीर हसन साहब को और हलीफ कमर साहब को इस प्रोग्राम की इनकाद के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और उर्दू के फ़रोग़ के लिए ये बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है ये आगे चल के बहुत लोगों को जोड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मीर हसन साहब और हनीफ कमर साहब जो उर्दू के लिए जो मेहनतें करते हैं, और तिरयाक माहनामा भी यहाँ से साल होता शाया होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम है, बड़ी खिदमत ये है। आज के दौर में ये बहुत इन सब की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक मेरा सवाल है, हम जैसे शायरों को फ़रोग़ के लिए, तरक्की के लिए आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि मुशायरों में इतना काम नहीं होता, शायर को इतनी वो पहचान नहीं मिलती है। लोग उसको तादाद को पहचान समझ लेते हैं कि मुशायरे में मुझे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन नहीं, जब अदबी हलक़े में जब तक आपकी पहचान नहीं बनती वो आपकी, तब तक आप अच्छे शायर नहीं कहलाए जा सकते। और ये पहचान सिर्फ रसायन की बुनियाद पर ही बनती है। मैं एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखता हूँ
جس کا نام کوچ ہے، ضلع جالون اتر پردیش میں یہ جی ہے۔ میری ابتدائی تعلیم وہیں پر ہوئی، چونکہ وہاں پہ اردو اور ادبی تعلیم جو ہے گھروں میں دی جاتی تھی۔ یہ میری کہنا چاہیے کہ والدہ کی گود سے کہہ لیجئے، یا میرا معاشرہ کچھ اس طرح کا تھا کہ وہاں اردو کا بہت اچھا ماحول تھا، وہاں سے میری تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد اسکولی تعلیم بھی میری ہوئی، اور میں بہت جلد اپنے وطن سے، یوں کہیے کہ وطن سے دور چلا گیا۔ وہ ہوا یوں کہ مجھے بہت جلدی ریلوے میں ملازمت مل گئی، اور میں آ کے جھانسی ملازمت کرنے لگا۔ لیکن میری شاعری کی ابتدا کوچ سے ہی ہوئی، جو کہ تقریباً 1980 سے میں نے شاعری کی شروعات کی۔ لیکن جیسا کہ لوگ جانتے ہیں کہ شروعات میں جو شاعری ہوتی ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی پہچان ہوتی ہے، جی اور اس زمانے میں تو بالکل ہی جی نہیں ہوتی تھی۔ اساتذہ کے پاس بیٹھنا بڑے ادب و احترام سے بیٹھنا ہوتا تھا، زیادہ بولنا بھی نہیں کی بھی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو میری شاعری شروع میں تقریباً 8 سال یا 10 سال بھی اگر ہم کہہ لیں، شاعری تو ہے، جی وہ ڈائری میں قید ہو کے رہ گئی۔ وہ شاعری کا نہ تو میں نے اس کو کبھی دیکھنا ضروری سمجھا، نہ ہی میں نے اس کو کبھی منظر عام پر لانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے بعد جیسے شعور بیدار ہوتا چلا گیا، پھر اس کے بعد میں مجھے کانپور میں ایک مشاعرے میں تھا، بہت بڑا مشاعرہ تھا، جس میں اندیور صاحب موجود تھے، اور آپ کے قتل شفائی جی پاکستان سے ہوئے تھے۔ ظاہر صاحب آپ جی 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 ظاہر صاحب میں جی جاننا چاہوں گا کہ آپ کی شاعری کی ابتدا اپنے کالج کے دنوں میں ہوئی یا ملازمت کے بعد؟ کیونکہ کالج نہ ہی کا کالج ماحول اور ملازمت کا ماحول کچھ مختلف ہوتا ہے۔ ایک شاعر کے لیے مناسب ماحول میں جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا کالج کی خوشگوار فضا میں ہی زیادہ تر انجام پائے ہیں۔ یوں آدمی سمجھ لیجیے۔ جی جب ملازمت سے جڑ جاتا ہے تو اس کے خیالات جی منتشر ہو کے رہ جاتے ہیں، ایسا میرا جی اپنا جی ماننا ہے۔ آپ نے جب شاعری جی کی ابتدا کی تھی تو کیا آپ طالب علم تھے؟ اور اگر آپ طالب علم کے دور میں شاعری کی ہے تو آپ کے استاد کون رہے ہیں؟ سب سے پہلے استاد کے متعلق بتائیے، اور ان کا کوئی نمونتاً کلام اگر پیش کر سکتے ہیں تو ناظرین منتظر ہیں۔ ابتدائی دور میں یہ جانتا ہوں کہ جب میں پڑھ رہا تھا، انٹرمیڈیٹ میں تھا، تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی نشستیں ہوا کرتی تھی۔ میں شاعری نہیں کرتا تھا، نشستیں ہوا کرتی تھی، تو اس میں کچھ نوجوان لڑکوں کو شروع میں پڑھنے کے لیے موقع دیا جاتا تھا، تو میں دیگر شاعروں کے اشعار جو سنا، میں بھی تھا، میرے اور احباب تھے۔ لیکن وہ شوق ایسا دل میں آیا کہ پھر اس کے بعد میں کوشش کرنے لگا، تو دھیرے دھیرے میری طالب علمی کے زمانے سے شروعات تو ہوئی، لیکن بیچ میں جو ملازمت سے پہلے کا جو 2-3 سال کا وقفہ تھا، اس میں میری شاعری زیادہ کثرت سے میں نے شاعری کی، اور اس میں میرا کوئی استاد نہیں تھا۔ استاد اس لیے نہیں تھا کہ میں بہت چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا، اور ان کا اتنا بڑا معیار تھا، وقار تھا کہ میں ان تک پہنچنے میں میری رسائی نہیں تھی ان تک پہنچنے میں۔ لیکن دھیرے دھیرے میری نظر لوگوں پر پڑی، تو میں ان کا شاگرد تو نہیں بن پایا، لیکن مجھے ہاں تربیت ان سے ضرور ملی۔ میرے کمال صاحب وہاں پر ایک عبد المجید کمال صاحب تھے، ایک کوکب صاحب تھے، جب بیٹھے 2-4 غزلیں ان کو سنائیں، کچھ مشورہ مل گیا تو قبول کر لیا۔ لیکن کچھ دن کے بعد میرا کانپور جانا ہوا، تو میری نصیر نادا کانپوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ بہت اچھے انسان بھی لگے، بہت قابل استاد بھی ہیں وہ، اور وہ حق بنارسی صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو میں نے ان کو استاد تسلیم اپنا کر لیا، اور یہ تقریباً آپ یہ سمجھیے کہ سن 86-87 کی بات رہی ہوگی۔ مطلب میری شاعری کی ابتدا کے 4-5 سال کے بعد سے میں نصیر نادان کانپوری صاحب کا شاگرد ہوں۔ وہ کانپور نصیر میں نادان رہتے ہیں۔ کانپوری صاحب، جی نصیر نادان کانپوری صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر ناظرین جو نہ سنے ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے استاد محترم کا کلام یا کچھ اشعار جو یاد ہیں ان کے ناظرین جی کی جی جی خدمت میں پیش کیجیے۔ جی دیکھیے میں حاضر کرتا ہوں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ اپنے اوصاف گنانے کی ضرورت کیا ہے، اپنے واہ، اپنے اوصاف اوصاف گنانے کی گنانے ضرورت کیا کی ہے۔ ضرورت کیا ہے، تم ہو صندل تو بتانے کی ضرورت کیا ہے، اپنے اوصاف واہ، گنانے کی ضرورت کیا ہے، تم ہو صندل تو بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں ان کا کہ برف کی چٹان ہو لیکن کھڑے ہو دھوپ میں، برف کی چٹان ہو لیکن کھڑے ہو دھوپ میں، لمحہ لمحہ اب پگھلنے کا بھی منظر دیکھیے، لمحہ لمحہ برف کی چٹان ہو لیکن کھڑے ہو دھوپ میں، لمحہ لمحہ اب پگھلنے کا بھی منظر دیکھنا، اور ہر آدمی حقیر تھا اس کی نگاہ میں، ہر آدمی ہر حقیر تھا آدمی اس کی حقیر تھا نگاہ میں، اس کی نگاہ میں۔ جی، شہرت کی رفعتوں سے اترنے سے پیشتر، ہر آدمی حقیر تھا اس کی نگاہ میں، ہر جی، آدمی حقیر تھا اس کی نگاہ میں، شہرت کی رفعتوں سے اترنے کے پیشتر۔ تو یہ ان کا کلام ہے، اور ان کے تمام شاگرد ہیں، اور مجھے بھی ان کی شاگردی میں رہنے کی سعادت حاصل ہے۔ آج کل وہ بیمار بھی رہتے ہیں، تو دعا کیجیے گا ان کی صحت کے لیے۔ جی جی اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ اب آمین۔ اسی کی روشنی میں، استاد محترم کے کلام کی روشنی میں، ایک عام سی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا، شاگرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے جی استاد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی شاعری کا رنگ بھی جو ہے نا استادانہ کرنے کے فراق میں ایک لمبا عرصہ گزارتے ہیں۔ آپ نے جی بھی جی جی شاعری کی دنیا میں 1980 سے لے کر آج تک 40 سال، یعنی 4 جی دہائیوں پر مشتمل آپ کا سفر رہا ہے۔ جی جب جی آپ کا پہلا مجموعہ منظر عام پہ آیا جی تو کس سن کی بات ہے؟ یہ 2008 کی بات ہے، 2008 میں پورے میرا لفظ خوش۔ جی، پورے 28 سال کے بعد آپ نے غزلیات کا مجموعہ کس عنوان کے تحت شائع ہوا؟ لفظ خوشبو کے نام، لفظ خوشبو کے نام سے 2008 میں یہ جی آیا تھا۔ جی، 2008 کے اور سے پہلے کوئی مجموعہ آپ کا منظر عام پہ نہیں آیا؟ جی نہیں، جی نہیں آیا۔ کیا اس میں سے کوئی ایک غزل لفظ خوشبو کی ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے جو آپ کو پسند ہو؟ جی 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 حاضر کرتا ہوں کہ کچھ متفرق اشعار حاضر کرتا ہوں اس کے جی کہ نہیں ہے اتنا ضروری کہ زر سنبھال کے رکھ، جی، نہیں ہے اتنا ضروری کہ زر سنبھال کے رکھ، یہ زر ہنر سے ملا ہے ہنر سنبھال کے رکھ، نہیں ہے اتنا ضروری کہ زر سنبھال کے رکھ، یہ زر ہنر سے ملا ہے ہنر سنبھال کے رکھ، کسی کے گھر کی طرف دیکھنے سے اچھا ہے، کسی کے گھر کی طرف دیکھنے سے اچھا ہے، بگڑنا جائے کہیں تیرا گھر سنبھال کے رکھ، بگڑنا جائے کہیں تیرا گھر سنبھال کے رکھ۔ اور ایک غزل سناتا ہوں، میں مکمل غزل سناتا ہوں آپ کو کہ جی، ارشاد۔ یہ دور کیسا عجب دور ہے بشر کے لیے، یہ دور کیسا عجب دور ہے بشر کے لیے، یہ دور کیسا عجب دور ہے بشر کے لیے، ترس رہا ہے محبت کی ایک نظر کے لیے، ترس واہ، رہا ہے محبت کی ایک نظر کے لیے، ضرور وہ تمہیں شاداب ہو کے پھل دے گا، ضرور وہ تمہیں شاداب ہو کے پھل دے گا، اگر زمین موافق ہوئی شجر کے لیے، اگر زمین موافق ہوئی شجر کے لیے،
ضرور وہ تمہیں شاداب ہو کے پھل دے گا اگر زمین موافق ہوئی شجر کے لیے. اور ایک شعر خصوصی طور پر حاضر کرتا ہوں کہ جی ارشاد. دعائیں دے کے کہا ماں نے اپنے بیٹے سے, دعائیں دے کے کہا ماں نے اپنے بیٹے سے, یہ تیرا زاد سفر ہے تیرے سفر کے لیے, یہ تیرا زاد سفر ہے تیرے سفر کے لیے. جی 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 آپ اور سنا جی. اپنے یہ جو لفظ خوشبو ہے اس میں صرف غزلیات ہیں. لفظ جی جی خوشبو کے بعد دوسرا تیسرا جو بھی مجموعے آئے کتنی تعداد ہے ان کی؟ نہیں, اس کے بعد رنگ رباعیات آیا, اس کے بعد جی انتظار کا سورج میرا بالکل مکمل رکھا رنگ ہوا ہے. رباعیات کس سن کی بات ہے؟ یہ 2018 میں آیا. 2018 میں پہلا مجموعہ آپ کا 2007 اور دوسرا 2018 میں. اور ان دونوں کتابوں کو کسی اکیڈمی یا انجمن وغیرہ سے انعام یا تعاون حاصل رنگ ہوا ہے؟ رباعیات رنگ رباعیات کی اشاعت کے بعد میں نے اس کو اردو اکیڈمی لکھنؤ جمع کیا تھا, تو وہاں سے اس کو 10,000 روپے کا نقد انعام آیا, جی اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے سند بھی مجھ کو حاصل کرائی. اس کے بعد جی میں اس رنگ رباعیات کو اردو کونسل والوں نے میرا خریدا بھی ہے اس کو. جی اور ویسے ایوارڈ تو تمام تنظیموں نے دیے ہیں, وہ بہت ساری تنظیمیں ہیں, کچھ تھیٹر بھی ہیں, جی کچھ ادبی جی جی تنظیمیں ہیں, یہ مشاعروں میں ملتے رہتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. جی. اب یہ ہے ان دو مجموعوں میں اور آنے والے مجموعوں میں کیا جی. ناظرین اور قارئین صرف غزلیں ہی پڑھیں گے یا اور بھی کسی صنف میں آپ نے تبازمائی کی ہے؟ یہ رباعیات کے بعد یہ خالص غزل کا جو مجموعہ میں لانا چاہتا تھا, لیکن میرے تمام دوست تھے تو میں نے کچھ اس میں تاریخی رباعیاں کہی ہیں. تاریخی رباعیوں سے مطلب یہ کہ جو ہمارے بندیل کھنڈ میں مرحوم شعراء اکرام تھے ان کو جی جی تقریباً لوگ اپنے ذہنوں سے بھلاتے چلے جا رہے تھے. جی اب ان کا کلام یکجا کرنا بڑا مشکل کام تھا, تو میں نے ان کو جی رباعیات میں نظم کیا. پورا جو ہمارا بندیل کھنڈ علاقہ ہے تو وہ جی ان کو پورا میں نے روایات میں نظم کر کے میں اس مجموعے میں ان کو شامل کر رہا ہوں. جو غزلیات جی کا جو مجموعہ جو میرا انتظار کا سورج جو آنے والا ہے, اس میں کچھ جی. رباعیات ہیں, کچھ تحقیقی رباعیات ہیں, اور تقریباً 110 کے آس پاس کی غزلیں ہیں. رنگ اس کے بعد ایک جی رباعیات سے دو ربائی آپ قارئین کے لیے پیش کیجیے. جی 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 کرتا ہوں میں. دیکھیے حاضر کرتا ہوں کہ گر عزم جواں ہو تو بھلا کیا مشکل, گر عزم جواں ہو تو بھلا کیا جواں مشکل, ہو تو بھلا کیا مشکل, ہو جائیں گے سب اپنے ارادے کامل. گر عزم جی جواں ہو تو بھلا کیا مشکل, ہو جائیں گے سب اپنے ارادے کامل. جاں باز کی امداد خدا کرتا ہے, جاں باز کی امداد خدا کرتا ہے, آ جاتی ہے خود سامنے چل کر منزل, آ جاتی ہے خود سامنے چل کر منزل. اور تم کام کرو سب کی بھلائی کے لیے, تم کام کرو سب کی بھلائی کے لیے, کوشش کرو تم نیک کمائی کے لیے. تم کام کرو سب کی بھلائی کے لیے, کوشش کرو تم نیک کمائی کے لیے. یہ زندگی دنیا کی ہے بس دو روزہ, یہ زندگی دنیا کی ہے بس دو روزہ, بہتر ہے کرو خرچ خدائی کے لیے, بہتر ہے واہ. کرو خرچ خدائی کے لیے. جی اچھا جی پیغام ہے. ایک تو ہم نے آپ کے غزل کا رنگ دیکھا, ربائی غزل اور ربائی کے علاوہ بھی آپ نے دیگر اصناف میں جو کلام کہے ہیں جی جی کیا ان کی جھلکیاں ناظرین کو پیش کریں گے ہاں ہاں کیوں. اگر یاد دیکھیے ہو میں تو؟ تھوڑا تھوڑا یاد جو ہوگا میں سناتا ہوں. ایک گیت جی کا جی ایک مکھڑا سناتا ہوں, ایک گیت کا مکھڑا سناتا ہوں. جی جی. کہ کیا سویرا ہوا ہی نہیں, ہوں
یہ ہے کہ ذہن سے نکل رہا. سناتا ہوں دیکھیں. جی جو یاد ہو وہ سنائیے. اگلے سوال میں جب تک سناؤں تو یاد کر چلے گا؟ لیجئے. جی 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 جی. ہاں آپ جب تک یاد کر لیجئے ہمارے عبد الجبار خان صاحب کا جی جی انٹرنیشنل جی. اردو فاؤنڈیشن میں استقبال کرتا ہوں. جی آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ ضرور ہم زاہد کوچوی صاحب کے سوال نامے میں شامل کر چکے ہیں. آپ ان کے خیالات بھی کچھ ہی لمحوں میں جانیں گے. اور مکین صدیقی صاحب آپ کا بھی استقبال ہے، اور دیگر احباب جو منظر عام پر آ رہے ہیں ان کے فردن جواب دینا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ سیریلز جو ہے نا بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لہذا جی ہم آپ سبھی کا انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن میں استقبال کرتے ہیں. جی ظاہر صاحب. دیکھیے گیت کا مکھڑا سناتا ہوں میں کہ کیا سویرا ہوا ہی نہیں، کیا سویرا ہوا ہی نہیں، کوئی چڑیا یہاں چہچہائی نہیں. کیا سویرا ہوا ہی نہیں، کوئی چڑیا یہاں چہچہائی نہیں. میں نے کمرے کی سب کھڑکیاں کھول دی، روشنی میرے کمرے میں آئی نہیں. کیا سویرا ہوا ہی نہیں دوست، کیا سویرا ہوا ہی نہیں دوستو، کوئی چڑیا یہاں چہچہائی نہیں. یہ گیت کا مکھڑا ہے. گیت تو مجھے یاد نہیں ہے. جی بہرکیف تھوڑی وقفے کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو چونکہ پرانا ہے یہ، تو تمام یہ اصناف بکھری ہوئی پڑی ہیں، ان کو یکجا کرنے کی ابھی میں نے کوشش نہیں کی، اور یہ یاد رہتے نہیں. جی ظاہر صاحب، ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شاعری 4 دہائیوں پر مشتمل ہے، جی 40 سالوں کے درمیان ماحول اور جو ماحول میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس کا رنگ اور سے اور تخیلات سے آپ کس حد تک متاثر رہے ہیں؟ کیا صرف آپ رباعیات اور غزل ہی کہتے رہے ہیں؟ گیت، نظم، ماہیے، ایک دور تھا کہ ہائیکو بہت چلا، کیا آپ نے بھی اس کو تب آزمائی کی ہے ہائیکو پر؟ میں نے صرف تباہ آزمائی کی، لیکن اس پہ زیادہ کام نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ وہ کوئی مقبول صنف نہیں ہے. تو ہم ناظرین کو یہ بتا دیں کہ زاہد کوچوی صاحب صرف غزل کے شاعر ہیں. نہیں نہیں نہیں، ناظرین کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ غزل کے ساتھ جی ساتھ میں نے نظم بھی کہی ہے، نظم جی بھی کہی ہے، میں نے گیت بھی کہے ہیں، میں نے دوہے بھی جی کہے ہیں، جی اور روایات تو آپ کے سامنے ہیں ہی. بالکل بالکل. سحرے بھی کہے ہیں میں نے، جی اس طرح سے نعت بھی کہی ہے میں نے. تو جی توازمائی تو کرتا رہا ہوں میں، لیکن جو غزل کا مزاج ہے، جی ہر شاعر غزل سے مقبول ہونا چاہتا ہے، تو وہ میں نے بھی یہی کام کیا ہے، غزل پر ہی زیادہ تر کام کیا. تو شاعری کے میدان میں زاہد کوچوی صاحب کو آنے والی نسلیں کس نام سے یاد رکھیں گی؟ غزل گو شاعر، یا مشاعروں کے شاعر، یا مجموعات کے شاعر، یہ جن ذمہ کے داری تو کثیر محترم. مجموعے جن کے جی جی کثیر مجموعے شامل ہوتے ہیں اور مشاعروں میں بہت کم جاتے ہیں؟ بہت جی سارے جی شعراؤں کی تعداد ان دنوں اتنی ابھری ہے، وہ صرف اور صرف مشاعروں کو جو ہے نا ترغیب دیتے ہیں. ان جی جی دونوں جی شاعروں کے کلام میں یا ان کے تخیلات اور ترکیبات میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیے شاعری تو اگر آپ روایت کو چھوڑ دیں گے تو شاعری کی روح نکل جائے گی. شاعری میں اساتذہ کو پڑھنا اور اساتذہ کی راستے پر چلنا، ان سے استفادہ کرنا، یہ شاعر کا بنیادی کہنا چاہیے فریضہ ہے. اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا تو وہ اچھا شاعر جی نہیں بن سکتا. میں نے کوشش کی ہے کہ اچھے شاعروں کو پڑھنا، اچھے رسائل کو پڑھنا. مشاعروں میں تو آپ جانتے ہیں مشاعروں میں شاعری واعری کا کام نہیں ہے، جی نہ تو وہ سامعین ہے. پہلے میں اس دور کی بات بتا رہا ہوں، میں تقریباً 90 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. جی جب مشاعرے کی ڈائز پہ شاعر بیٹھے ہوا کرتے تھے تو آپ کسی شاعر کو آپ وہاں سے ہٹا نہیں سکتے تھے.
اس کی اتنی اہمیت ہوتی تھی، لگتا تھا یہ شاعر مشاعری کی ضرورت ہے. اور یہ ان کا وقار، ان کا معیار کیا کہنا. میں نے شیری بھوپالی صاحب کو بھی سنا، میں نے راز الہ آباد کو بھی سنا، میں نے خمار صاحب، میں نے اسی جھانسی میں سنا، میں نے خمار صاحب کو بھی سنا، میں نے کیفی اعظمی صاحب کو بھی سنا. مطلب ایسے ایسے لوگ ڈائس پر ہوا کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ ہاں مشاعرہ ہو رہا ہے. اب تو شاید ڈائس کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ گیا. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک شاعر اگر مل جائے ڈائس کے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. حالانکہ بڑی ہمت کر کے کہہ رہا ہوں میں اس بات کو، ہو سکتا ہے مجھے ڈائس والے شاعر جو ہے گالیاں بکنے لگ جائیں. ڈائس نہیں، پہ اب شاعری واعری سچائی میں یہ بیان اردو کر رہا ہوں. جی انٹرنیشنل جی اردو فاؤنڈیشن ایک کھلا منچ ہے. آپ یہاں جی. ناظرین کو اپنے جوابات سے مطمئن کرنے کے لیے سچائی سے کام لیں. نہیں، میں تو اہل ادب پہ یقین رکھتا ہوں، اور مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے اہل ادب سے تمام محبتیں ملی ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ حمید قمر صاحب ہیں، میر حسن صاحب ہیں، اور دیگر لوگ ہیں، مراغ مرزا صاحب ہیں، ندیم صدیقی صاحب ہیں. مجھے ادبی لوگوں سے خوب محبتیں ملی ہیں. جہاں تک مشاعروں کا سوال ہے تو مشاعروں میں میری حاضری بہت کم ہو پاتی ہے، اس لیے جی کہ میں وہ کام نہیں کر پاتا جو دوسرے شعراء مشاعروں کو میں شرکت کے لیے اپناتے ہیں. میں وہ کام نہیں کر سکتا. ایک تو ایک بڑا خاص کام یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک آدھ دو شاعرات آپ کے ساتھ میں ہیں تو آپ کو مشاعرہ آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، یا آپ بہت بڑے کنوینر ہیں تو آپ کو مشاعرہ حاصل ہو جائے گا. شاعری کے لیے تو اتنا کھلا میدان ہے، ریڈی میڈ دکانیں کھلی ہوئی ہیں. آپ جی مشاعرے میں جا رہے ہیں، آپ موبائل کر کے کویت سے اور دبئی سے ہوٹل منگوا سکتے ہیں اور آ جاتی ہے. تو جی اور سر. وہ شاعری جو ہوتی ہے آپ تو سنتے ہوں گے، وہ پڑھتے ہوئے کہ بنیادی کتنا بڑا فرق ہے رسائل کی شاعری میں اور مشاعرے کی شاعری میں. اگر جی آپ اچھا کلام ڈائس پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو وہ رسپانس نہیں ملے گا جو کہ ملنا چاہیے. لیکن ایک مترنم شاعر کیا پڑھ رہا ہے اس سے انہیں مطلب نہیں. اگر ترنم ان کو اچھا لگ گیا تو بہت اچھا شاعر ہے. تو جی اب شاعری کا آپ بیان نے مشاعروں میں. جی آپ نے غزل بھی سنائی ترنم میں، اور اسی جی طرح اگر وقت رہا تو ہم آپ کا کوئی گیت یا نظم بھی جو ہے نا ترنم میں سنیں گے. اس سے جی پہلے جی میں آپ کو یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے مشاعرے جی میں کون ذمہ دار ہے اس کی بنتی بگڑتی حالات کا؟ آرگنائزر، شاعر، یا سامعین و ناظرین؟ آج دیکھا یہ دیکھیے. جا رہا ہے کہ مشاعروں کے اسٹیج پر شاعر زیادہ ہیں اور سامعین کی تعداد کم. سارے سامعین ایسا لگتا ہے کہ اسٹیج پر چڑھ دوڑے ہیں، ہر شخص وہاں کلام سنانا چاہتا ہے. تو کس کا کلام سنے اور کس کا نہیں سنے؟ ان مشاعروں میں جو بھائی بھتیجا واد کمرشل ذہنیت جو آئی ہے آرگنائزرز کے تئیں، کیا مشاعرے روزگار کا ذریعہ ہیں؟ آپ نے جو چار وجوہات بتائی ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ دوسری ہے. دراصل یہ سب سے زیادہ بگاڑ پیدا کیا ہے اساتذہ نے. اگر وہ اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھتے اور یہ غزلیں بانٹنے کا کام نہ کرتے تو اردو کا یہ حال نہ ہوتا. اب تو میں دیکھ رہا ہوں مشاعروں میں کہ اردو آتی ہی نہیں شاعر کو، وہ شاعر ہے. اور تو کنوینرز جو ہیں. سوشل میڈیا پہ آج کل تو جو ہے نا شاعری برائے فروخت باقاعدہ اعلان کے ساتھ بک رہے ہیں کہ آپ کا ہاں کس ہاں مزاج ہاں، کی شاعری چاہیے. بالکل بالکل بالکل. کیا یہ زبان و ادب کی ترقی کے لیے ضروری ہے یا یہ نقصان دہ ہے؟ میرے حساب سے تو نقصان دہ ہے. آگے چل کے بھائی آپ یہ سمجھیے کہ شاعری کو بھی آپ یہاں سے جوڑیے کہ کوئی فصل ہے، فصل جو ہے کھیت میں اگائی جاتی ہے. جی اگر کھیت اجڑ جائے گا تو فصل کہاں سے تیار ہوگی؟ اس جی کے بیج نہیں بچیں گے. جب ہم اردو زبان سیکھ نہیں رہے ہیں، جب اردو نہیں سیکھ رہے ہیں تو شاعری کیوں سیکھیں گے؟ شاعری ہمارا بس کی بات ہے نہیں. اب جی اساتذہ کے پاس گئے، تھوڑی سی خدمت کی، ان کے پاس بھی اب فرصت میں بیٹھے ہوئے بوڑھے ہو گئے ہیں، گھر میں ہیں. اب وہ ان کا کام یہی ہے، روز کا کام یہ ہے. دو چار لوگ آ گئے تو اپنا 100 روپے 200 روپے 300 روپے غزل مل گئی تو ان کا بھی کام ہو گیا. جی
میرے پاس بھی آتے ہیں لوگ، میرے پاس بھی آتے ہیں، لیکن میں نے یہ بیماری، اللہ کا شکر ہے میں بہت سرخرو ہوں اس معاملے میں نے یہ کام نہیں جی کیا، میں صاف منع کر دیتا ہوں بھائی یہ میرا کام ہے، آپ کہہ کے لائیے، میں میں 40 پوری سالہ محنت. شاعری 40 سالہ شاعری کے سفر میں آپ کے کتنے شاگرد ہیں جو آپ سے متاثر ہو کر شاعر بننا چاہتے دیکھیے شاگرد تو وہ ہے جو اعلان کے ساتھ میں کہیں کہ ظاہر پہنچوی میرے استاد ہیں، ہیں؟ جی اور آج کے زمانے میں شاگرد کی فہرست بہت طویل ہوتی ہے، لیکن وقت پہ وہ استاد کو استاد تسلیم نہیں کرتا، وہ سوچتا میرا قد چھوٹا ہو جائے گا. میرا ایک ہی استاد ہے جس کو کہتے ہیں عبد الجبار شارف، ایک ہی شاگرد ہے میرا جو جھانسی میں جی رہتا ہے، اور میرا ملازمت جی کا ساتھی بھی وہ ہے، اور میرا اچھا جی اور سچا اور پکا شاگرد ہے. میں ایک ہی شاگرد جی پہ اکتفا کرتا ہوں، بھیڑ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. جی جی جس طرح سے آج یہ عبد الجبار خان شارف صاحب آن لائن موجود ہیں بھائی. جی جی آپ جی کے استاد کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ ان کے پسندیدہ شاعروں میں سے ایک شاگرد ہیں. تو ہم آپ سے آخری سوال یہ کریں گے کہ جی اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ زاہد کونچی صاحب مجھے 2 رباعیات لکھ کر دیں یا ایک غزل لکھ کر دیں تو آپ کو کتنا وقت درکار ہے؟ دیکھیے شاعری کا تو ایک موڈ ہوتا ہے، جب ذہن آمادہ ہوتا ہے تو غزل کہنے میں 10-15 منٹ بھی لگتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ایک مصرع لگانے میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں. لیکن جب شاعر کی عزت پہ بات آتی ہے تو وہ معیار کو ایک طرف رکھ کے غزل کہتا ہے تو 10-15-20 منٹ میں غزل ہو جاتی ہے. کچھ ایسی بحریں ہیں جن میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا، 10-15 منٹ میں غزل ہو جاتی ہے، بہت آرام سے ہو جاتی ہے. یہی ربائی کا حال ہے، اگر مجھے اپنے مرضی سے ربائی کہنا ہے تو ربائی تو 5-7 منٹ میں ایک ربائی بڑے آرام سے شاعر کہہ سکتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں الحمدللہ. جی یہ نہیں کہ آپ ابھی کو 2-3 گھنٹے کا وقفہ دیا جائے تو آپ 2-3 غزلیں لکھ سکتے ہیں. 2-3 تو بہت ہو جائیں گے بھائی، 2-3 بہت ہو جاتی دو ہے بھائی تین اس میں. رباعیات ہاں ہاں، ارے 2-3 گھنٹہ بہت ہو گیا بھائی، 1 گھنٹہ کافی ہے، بہت آدھا ہو گیا. گھنٹہ بھی کافی جی ہے، آدھا گھنٹہ بھی الحمدللہ کافی ہے. یہ اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے، وہ میرے دوست جی خوب جانتے ہیں. یہ میری زبان سے نہیں، میرے جو دوست ہیں حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں وہ خوب جانتے ہیں میں یہ کام اللہ مجھ سے جی لے لیتا ہے، اور اللہ جی کی مرضی ہے. اس پہ تکبر بھی نہیں، اس پہ اعتماد بھی نہیں. اللہ چاہے تو اس وقت میری یادداشت کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے، نہیں ہوگی شاعری، اور ہو جائے گی تو جی. کوئی دقت نہیں. تو ناظرین یہ تھے ہمارے آج کے شاعر کلام من کے. ہم تمام ناظرین کا انٹرنیشنل اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی دلچسپی سے زاہد کونچوی صاحب کو سنا.